अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद के मौसम की सबसे पहले बात करेंगे। आज मौसम जो है वो शहर फैसलाबाद का नॉर्मल रहेगा, खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के लिए मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा, लेकिन बारिश के इम्कान जो हैं वो नहीं होंगे, खुश्क रहेगा। और इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो 55% है और हवा 2 नॉट की रफ्तार से कभी चलती है तो कभी साकत हो जाती है। तो इसी तरह का आने वाले 24 घंटों में भी मौसम रहेगा। बारिश के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते, इसलिए जो शहरी अभी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि सर्दी जो है वो जाती हुई अपना जोर दिखा के जाएगी, वो उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मौसम जो है वो काफ़ी हद तक सुहाना है। सूरज की किरणें जो हैं वो शहर फैसलाबाद को अपनी आगोश में लिए हैं और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ सूरज की किरणों के मज़े को दोबाला कर रही हैं। और आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस फनकार को अपने अंदर मत छुपा के रखिए, उसकी वीडियो बनाएं 30 सेकंड की, हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। और जैसे ही आप उस वीडियो को व्हाट्सएप करेंगे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट डे उसे अपने शो के अंदर दिखाएं और आपके अंदर का फनकार जो है उसे बाहर लाएं और दुनिया को भी दिखाएं। तो आज हमें शीजा नामी छोटी बच्ची है जिसने अपनी वीडियोस भेजी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अरे वाह शीजा बेटा, आप तो पूरे के पूरे एक्टर हैं और अपने एक्टिंग स्किल्स को इसी तरह इंप्रूव करते रहें और ड्रामेटिक्स में आप आ सकते हैं डिपार्टमेंट में, और इसके साथ साथ कुछ प्लेस परफॉर्म करें। आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, पीडीएम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हेल्थ कार्ड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ मौजूदा दौर के अंदर जो महंगाई चल रही है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। फैसलाबाद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की नई बिल्डिंग बनने जा रही है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और इस मौजू पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर नजमा अफजल साहिबा, जो कि साबिक एमपीए भी रह चुकी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। वेलकम करते हैं मैडम आपको शो के अंदर। मैडम, पहले तो पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे जो मुल्क पाकिस्तान का चल रहा है, ऊपर से जो इलेक्शन अभी गुजरांवाला के अंदर हुआ है और नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि हाईजैक किया गया उसको आप क्या कहेंगी? आप भी मेरा ख्याल वहां पे गई थी, क्या सिनेरियो था वहां? जी बिल्कुल, मैं खुद वजीराबाद भी गई और पूरा वहां पे एक दिन गुजारा और मैंने देखा कि लोगों का जो जोश और जज्बा है और जो मोहब्बत है पीएमएलएन के लिए वो वाकई दीदनी थी। और मैं समझती हूँ कि ये जो सारा सिनेरियो अभी डेवलप हुआ है और जिस तरह से वोट चोरी किया गया है और हमारे सामने आपने देखा कि जो रिजल्ट्स आए उससे ये साबित होता है कि ज़िमनी इलेक्शंस में लोगों ने इस पीटीआई हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है, टोटली रिजेक्ट किया है और तमाम जगह पर पीएमएलएन जीती है। यहां तक कि नौशहरा में जो कि उनका घर था वहां पर घुसकर उनको अच्छी तरह से उनको सबक सिखाया है। तो मैं समझती हूं कि ये अब लोगों में ये हुकूमत अपना जो इत्मीनान है वो खो चुकी है और लोग अब इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं और उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि हमारी जीत हुई, पीडीएम वहां जीती, लेकिन जो यहां पर धांधली का सीन हुआ और आप सब अवाम ने देखा कि किस तरह 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया गया और साथ ही जो वो जो बैलेट बॉक्सेस थे वो भी गायब हो गए और फिर 14 घंटे ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे गायब रहे और इनके फोन भी बंद हो गए। यहां तक कि जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे वो खुद कहते हैं कि हमने राब्ते की कोशिश की लेकिन कहीं राब्ता नहीं हुआ। इवन जो इंतजामिया थी, आईजी थी, आरपीओ था, डीपीओ था, डीएसपी था, सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर था और बेशुमार दूसरे जो इंतजामिया के लोग थे उनसे राब्ते की कोशिश की, सबके फोन बंद थे। ये कौन सी ऐसी धुन थी जिसमें कि फोन भी बंद हो गए? अच्छा, वहां पे फायरिंग भी की गई, इस हवाले से क्या कहेंगे? 2 अफराद जो है वो वहां पे जान की बाजी हार गए। आप नहीं समझते कि इलेक्शन तो पूरा अमन तरीके से होना चाहिए? ये मार कटाई
اور فائرنگ کا سلسلہ، یہ تو ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہوتا چلا جائے گا. جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت کی بھی ناکامی ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی بہت اس دھند میں الیکشن کمیشن کو لوٹا گیا. وہ اس طرح سے کہ یہ جو بیلٹ الیکشن ہونا تھا یہ بلٹ الیکشن میں چینج ہو گیا اور 2 افراد کی جانیں چلی گئیں، جس کی میں تعزیت بھی کرتی ہوں اور مذمت کرتی ہوں کہ یہ سب ذمہ داری ریاست کی تھی کہ پرامن الیکشن ہوتے، لیکن یہ اس میں بھی ناکام ہو گئے. اور جو خوف و ہراساں کیا گیا لوگوں کو فائرنگ کر کے، اس کا مقصد تھا کہ پولنگ کو سلو ڈاؤن کیا جائے، پولنگ پروسیس کو روک دیا جائے کسی طریقے سے. لیکن عوام پھر بھی وہاں ڈٹی رہی اور ووٹ چلتا رہا، اور ووٹ کی جو تناسب تھا دینے کا رفتار تھی، ٹرن آؤٹ تھا، وہ 35% تھا تمام پولنگ سٹیشن پر. لیکن جو 20 حلقے جہاں پر وہ تھے بیلٹ باکس جو لے گئے، ہاں جہاں بیلٹ باکس چوری ہو گئے تھے اور پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے تھے، وہاں پر تناسب بتایا جاتا ہے 80 to 90%. اور جبکہ 5 بجے کے بعد الیکشن بند ہو جاتا ہے، اور دھند میں یہ کیسے ہوا ممکن کہ اتنا بڑا تناسب بڑھ گیا؟ 80% تناسب بتایا جاتا ہے. کیا کوئی جن تھے، کوئی موکلات تھے کہ جنہوں نے یہ ووٹ کاسٹ کیے؟ آپ سب سمجھ رہے ہیں اب عوام جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ووٹ چور حکومت ہے، اور انہوں نے اسی طرح 2018 کا جو الیکشن تھا وہ چوری کیا تھا. اچھا میڈم، فیصل آباد شہر کے اندر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی نئی بلڈنگ جو بننے جا رہی ہے، اس پہ آپ کے کافی تحفظات ہیں، کیا کہیں گے؟ جی میرے ایسے تحفظات نہیں ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی فوکل پرسن تھی سن 2015 سے سن 2017 تک، اور میں نے اس دوران اس چائلڈ پروٹیکشن میں بہت بہتری لائی. یہ ایک کرائے کی بلڈنگ ہوتی تھی اور بالکل بچے جو تھے وہ اتنے اچھے حالات میں نہیں رہ رہے تھے. ہم نے بڑی تگ و دود سے ایک بڑی بلڈنگ کرائے کی لی اور پھر اس کو بچوں کو وہاں بہتر طریقے سے موو کیا. کچھ ڈونیشن سے، کچھ سرکار کی مدد سے، اس وقت PMLN کی حکومت تھی، ہم نے ان کے حالات کو بہتر کیا. اس کے بعد میں نے کچھ کاوش اس طرح سے کی کہ وہاں کے لیے پرماننٹ لینڈ ہم نے اپنے NA 110 ملت روڈ پر میں نے اپنی کوششوں سے مختلف اتھارٹی سے مل کر تقریباً 34 کنال زمین ملت ٹاؤن پر جو کہ وہاں پر ایلوکیشن کروا لی. اور پھر اس کے بعد ہمارے جو اس وقت کے DO تھے CPI کے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے اس کی فنڈنگ 20 کروڑ روپے پنجاب حکومت اس وقت PMLN کی تھی، اس سے یعنی یہ فنڈنگ آپ کی اپروول ہے؟ جی آپ کے دور کی بالکل اپروول ہے. اور پھر ہم نے اس کے اپنے ہی دور میں ہم نے اس کی کنسٹرکشن شروع کروا دی. لیکن جب PTI کی حکومت آئی تو اس کی فنڈنگ رک گئی اور ڈیلیز ہوئے، اور یہ کچھ عرصہ یہ بند رہی کنسٹرکشن. اس کے بعد اب آ کر جبکہ عرصہ 5 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو، سن 2015 کا یہ پروسیس شروع تھا اور اب آ کر یہ مکمل ہوئی ہے اور بچے شفٹ ہو گئے ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور میرے لیے ایک سینس آف اچیومنٹ ہے کہ جو پودا میں نے لگایا تھا وہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے. کیونکہ ابھی تو تہمینہ ریاض صاحبہ ہیں اس کی فوکل پرسن جو ہیں فیصل آباد کی، ویسے تو سارا ہیں جو کہ چیئر پرسن ہیں. تو ابھی فیصل آباد میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بجٹس ہم نے ایلوکیشن کروائی اور ہم نے اس کے اوپر پیسے لگوائے، بجٹ آ نہیں رہے تھے، ہم نے فلاں سے بات کی، فلاں سے بات کی. تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، بجٹ تو دیکھیں ایلوکیٹ ہو چکا تھا اور یہ اسکیم بھی منظور ہو چکی تھی اور فنڈنگ ریلیز ہو گئی تھی اور کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی. لیکن جب PTI حکومت آئی تو رکاوٹیں ہوئیں، انہوں نے کہا کہ فنڈنگ رک گئی ہے. اس کے بعد اب 2.5 سال کے بعد انہوں نے کوشش کی. فنڈنگ کیوں رکی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید کووڈ کی وجہ سے؟ جو بجٹ کا ان کو مسئلہ ہے، ہر جگہ یہ بجٹ نہیں دے رہے. ایون آپ دیکھیں کہ اور پروجیکٹس ہمارے رک گئے اور بے شمار دوسری چیزیں ہیں جو بالکل سٹاپ کر دی گئی. کوئی ایک اینٹ نہیں کہیں لگائی گئی. لیکن یہ جو ہے پروجیکٹ یہ تو چلا آ رہا تھا PMLN کی حکومت کا، اور انشاءاللہ اب یہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے. اس سے فائدہ ہمارے اپنے بچوں کو ہوگا جو کہ معاشرے کے ستائے ہوئے بچے ہیں، ڈپرائیوڈ ہیں اور ڈیسٹیچیوٹ چلڈرن ہیں، اسٹریٹ چلڈرن ہیں. ان کے لیے فلاحی کام ہو رہا ہے. تو یہ کوئی بھی حکومت کرے میں سمجھتی ہوں اچھی بات ہے. اس کام کو جاری رہنا چاہیے اور اس کو مزید اور تقویت ملنی چاہیے. ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ہیلتھ کارڈ جو ہے ایکچولی یہ وہی ہے پروسیس جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، جس کا نام بدل کے ہیلتھ کارڈ
کہ اس میں مد میں کر دیا گیا، کیونکہ یہ وہی لسٹ چلی آ رہی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹس میں کی اس کی لسٹ میں لوگ شامل تھے. تو یہ جو اب سہولت کارڈ دیا جا رہا ہے یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں فراڈ ہے، اور اس میں بہت زیادہ اس پروسیس کو ڈیفیکلٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ لوگوں کو اس کا حصول ہونا ایک تقریباً بہت مشکل بات ہے. ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں جو لوگ اس پروسیس میں ہی تھے تو ان کے مریض کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور یہ اس کے علاوہ اس کے لیے بھی فنڈنگ نہیں ہے. ہمارے سرکاری ہسپتال جتنے بھی ہیں اس وقت 3 موجودہ سرکاری ہسپتال ہیں، انہوں نے کوئی ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی وہاں نہیں دی. انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے کہ اتنے تھوڑے جو اس کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور بہت لو ریٹس میں یہ منظور کیا گیا ہے جو کہ کوئی بھی ہسپتال اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. چند پرائیویٹ ہسپتال ہیں جو اس کو کیٹر کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں. تو یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی لوگوں کو یہ کارڈ جو ہیں اینڈ میں کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے پڑیں گے، کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہونے جا رہا. لوگ اس سے بعد میں ان کو پتہ چلے گا کہ یہ پروسیس ہی اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ اس کا گو تھرو نہیں کر پائیں گے، مستفید نہیں ہو سکتے. مستفید نہیں ہو سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنے مقاصد پورے کر پائے گی؟ کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ درمیان میں پھوٹ ہے لیکن لوگوں کو شو نہیں کیا جاتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم اس وقت بالکل جوائنٹ ہے، بالکل متحد ہے اور کوئی ان میں پھوٹ نہیں ہے. ان کے اجلاس ہوتے ہیں، ایکسچینج آف وہ رائے ہوتی ہے، کسی پر کچھ کو نہیں بھی اس سے اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایک حصہ ہے نا. فائنل ڈیسیجن جب ہوتا ہے اس میں سب پھر سٹک کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارا یہی دیکھیں اس وقت لوگ کتنے اویئر ہوئے ہیں تمام سینیریو سے کہ کس طرح یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، کس طرح اس نے لوگوں کو سبز باغ دکھائے اور کس طرح یہ حکومت اپنے چال بازی کے ساتھ، اپنے منافقانہ انداز کے ساتھ اس نے لوگوں کو چاند پر پہنچنے کی باتیں کی اور کس طرح کہا کہ 90 دن کے اندر اندر ہم سب حالات ٹھیک کر دیں گے. اور یہ اتنے جھوٹ بولے لوگ ان کے جھانسے میں آ کر ان کو ووٹ کاسٹ بھی کیے ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج وہ لوگ مایوس ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو خود پی ٹی آئی کے ہیں لیکن وہ جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں کہ یہ کیسا منافق حکمران ہمارے سر پر مسلط کر دیا گیا ہے، سلیکٹڈ ہے، انکمپیٹنٹ ہے اور حکومت اس کے قابو میں نہیں ہے اور معیشت جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. حکومت ڈاؤن ہل جا رہی ہے، ہماری معیشت ڈاؤن ہل جا رہی ہے. ڈالر جو ہے وہ ہمارے دور میں اگر 125 پر تھا تو آج 160 کی تجاوز کر گیا ہے اور اسی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کا اپنا جو کنٹینر پر چڑھ کر یہ دعوے کرتے تھے عمران خان کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران چور ہوتے ہیں، ڈکیت ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو مہنگائی 100% یا بلکہ 500% بڑھ گئی ہے اس میں تو یہ پھر پورا ڈکیت ہے، پورا چور ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے. ایجنڈا کیا ہوگا آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایجنڈا بہت کلیئر ہے. ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہم جلسے کریں گے، اس کے بعد پھر ہماری یہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کا طریقہ ہے. لوگوں کو اپنے ساتھ، بلکہ لوگ خود نکل رہے ہیں، ہم نے کسی کو کال نہیں دیتے. لوگ خود مہنگائی سے اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ وہ لوگ ان جلسوں میں آتے ہیں اور کامیاب جلسے جا رہے ہیں. تو اب اس کا اینڈ یہی ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں جاتی تو لانگ مارچ ہوگا. اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے، ہم متحد ہیں اور انشاءاللہ یہ لانگ مارچ ہوگا اگر یہ حکمران سیدھے اپنے طریقے سے نہیں جاتے. چلیں جی، دیکھتے ہیں، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ صورتحال کس طرف جائے گی. تو ناظرین اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ میڈم نجمہ افضل موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے. میڈم، وومن امپاورمنٹ کی اگر بات کی جائے، کمپیریزن کیا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ سے پی ٹی آئی کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں کہاں پہ فرق موجود ہے؟
میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت نے وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا، اور جو خاص طور پہ کیونکہ میں پنجاب اسمبلی کی رکن تھی تو پنجاب اسمبلی سے اس کے بارے میں پنجاب میں بہت زیادہ پیکیجز آئے. ہر سال 8 مارچ کو وومن امپاورمنٹ کے سلسلے میں پیکیجز آتے تھے جس میں حکومت خواتین کی سہولت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی بحالی کے لیے پروگرام دیتی تھی. اور اس میں ہر طرح کے معاشی طور پر بھی عورت کو مضبوط کرنے کے لیے پروگرام تھے. یعنی ان کو قرضہ جات دیا جاتے تھے جو کہ بالکل آسان قسطوں پر ہوتے تھے، اور پھر مختلف جیسے بھیڑ بکریاں مویشی دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنا چھوٹا موٹا کوئی جو فارمنگ کرتی ہیں خواتین ان کے لیے سہولیات تھی جو دی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ اور ہیلتھ کے اوپر بہت وومن امپاورمنٹ پہ کام ہوا. لوگوں کی صحت کے لیے جو بیسک ہیلتھ یونٹس تھے ان کو ہم نے امپروو کیا. تمام جو بیسک ہیلتھ یونٹ پنجاب میں ہیں ان کو 24/7 ان کو سروسز دینے کے لیے تیار کیا. ان کی بیسک جو ریکوائرمنٹس تھی، ڈاکٹرز کو انسینٹیو دیا کہ وہ وہاں پر رورل ایریاز میں آئیں اور لوگوں کو سہولت دیں، اور اس میں خاص طور پہ خواتین کو جو ہے وہ ڈاکٹرز کو مہیا کیا، اور تاکہ یہ جو زچہ بچہ سینٹرز ہیں ان کو بہتر کیا گیا. ان کی سروسز، ایمبولینس سروسز، پھر جو ان کو ہاسپٹل موبائل جو تھی سروسز وہ بھی دی گئی تاکہ جہاں جہاں علاقے میں ضرورت ہے وہ موبائل سروس دی جاتی تھی، ڈاکٹر وہاں پہنچتے تھے، ادویات دی جاتی تھی. تو اس طرح کی جو کیونکہ عورت کی جو صحت ہے وہ بھی اس کا بنیادی حق ہے. پھر خواتین کی ایجوکیشن پر بہت زور دیا. بچیوں کو انسینٹیوز دیے گئے، جو رورل ایریاز تھے، ریموٹ ایریاز تھے، وہاں پر وظیفے بچیوں کو دیے گئے تاکہ وہ لوگ اپنے بچیوں کو اسکولوں میں داخل کریں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ، ان کو اگر ہم فوکس کر لیں. اور پھر وائلنس اگینسٹ وومن، اس پر بہت کام ہوا. ہم نے اپنا سن 2015 میں پروٹیکشن اگینسٹ وائلنس فار وومن کا بل پاس کروایا، اور جس کے انڈر ہم نے وائلنس اگینسٹ وومن سینٹرز تمام ڈسٹرکٹس میں بنانے کا پروگرام تھا. اور سب سے پہلا پروگرام جو پایا تکمیل تک پہنچا وہ ملتان میں تھا، وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر، جہاں ایک چھت کے نیچے ایک عورت کو تمام سہولیات دی جاتی تھی، اور ان کو وہیں پر ان کا FIR درج ہو جاتا تھا، وہیں طبی معائنہ، وہیں ان کو کوئی بھی قسم کی سائیکولوجیکل ایڈ یا کاؤنسلنگ یا اور دوسری شیلٹر وغیرہ پرووائڈ کیا جاتا تھا. تو یہ سینٹرز تمام ڈسٹرکٹس میں بننے تھے، لیکن بڑے افسوس سے میں کہہ سکتی ہوں کہ اس حکومت نے اس کو بھی جاری نہیں رکھا، اور یہ کام تقریباً بند ہے. ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہ فیصل آباد میں یہ سینٹر، ہم نے سرگودا بائی پاس پر زمین لے لی تھی اس کے لیے، اور ہم اس کا سینٹر بنانے لگے تھے وائلنس اگینسٹ وومن، لیکن وہ بھی اب کام رکا ہوا ہے. اور دوسری جو میں جیسے بیگنگ ہے، جو ہاں بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے میں یہ بیگنگ جو ہے اس کی اینٹی جو کمپین تھی اس کی میں فوکل پرسن تھی، اور ہم بہت زیادہ اس پر کام کر رہے تھے. ایون بیگرز ہوم جو ہے وہ پورا اس کی اسکیم ADPP میں آ چکی تھی، اس کی منظوری ہو گئی تھی، 8 کروڑ کی منظوری ہو چکی تھی. اس پروجیکٹ کے لیے زمین بھی ہم نے سرگودا بائی پاس پر سلیکٹ کر لی تھی. لیکن اس کا یہ مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ اس حکومت نے اس پروجیکٹ کو بھی بند کر دیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. ہر دفعہ ویسے اسی طرح ہوتا ہے، جو بھی گورنمنٹ پروجیکٹ لگا کے جاتی ہے، اگلی گورنمنٹ اگر چینج ہو جائے تو اسے روک کے اپنے پروجیکٹ شروع کر دیتی ہے. اس کے پیچھے کیا مت ہوتی ہے؟ مطلب ہر ایک کو اپنی تختی لگوانے کا شوق ہوتا ہے. جی بالکل. دیکھیں میں یہ نہیں کہتی، جو اچھے پروجیکٹ ہیں وہ تو یہ حکومتیں جاری رکھنی چاہیے نا، جو آگے آئندہ حکومتیں آتی ہیں. انہوں نے تو اپنے بھی کوئی نئے پروجیکٹ نہیں بنائے. مجھے بتائیں، کوئی نام لے دیں کوئی اپنا نیا پروجیکٹ جو انہوں نے خود بنایا ہو. کوئی اس وقت ایک اینٹ نہیں لگی کہیں. لیکن ہماری حکومت نے بہت سے پروجیکٹس بنائے، شروع کیے. بے نظیر وہ جو ہے شہید بے نظیر وومن سینٹر، جو کہ ایک خواتین کی بحالی کا مرکز ہے، اس کو بھی یہ کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے، بلکہ میں اس کی پائنیئر ممبرز میں ہوں، اور میں نے 10 سال اس کی مینجمنٹ کمیٹی میں ممبر رہی ہوں اور چیئرپرسن بھی رہی ہوں. یہاں عورتوں کو وائلنس اگینسٹ
کہ ہیلپ کیا جاتا ہے، کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. یہ اسلام نگر میں ادارہ ہے، اس کو بھی یہ بند کرنے کی ٹھان رہے ہیں اور ان کو نوٹسز جاری کر رہے تھے کہ یہ یہاں سے اٹھے آپ. حالانکہ ہم نے اپنے جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا رانا افضل صاحب کا، انہوں نے ان کو دیا 20 لاکھ کے قریب، ان کو کمرے ایڈ کر کے دیے، ان کو تحفظ دیا، وہاں رہنے کی جگہ دی، لیکن یہ اس کو بھی اٹھانے پہ در پہ ہیں. پھر جو کوتوالی تھانہ میں وومن پولیس اسٹیشن ہے، وہاں میں نے وومن پولیس ہیلپ لائن بنوائی تھی، جہاں کہ کہیں بھی عورت کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی اس کو کسی قسم کی پرابلم آتی ہے، تو وہ اس ہیلپ لائن پہ کال کر کے اپنی مدد حاصل کر سکتی تھی. انہوں نے اس کو بھی بند کر دیا. تو یہ تو جو ہمارے اچھے کام ہیں ان کو بھی بند کر رہے ہیں، اور اپنا نیا کام انہوں نے کوئی دکھایا نہیں ہے. تو اب اسی طرح ہیلتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اپنے ادوار میں، یعنی میں وہاں کی 7 سال میں بورڈ آف مینجمنٹ کی پنجاب میڈیکل کالج کی ممبر رہی ہوں اور چیئرپرسن بھی رہی، اور اس دوران ہم نے اتنے 5 سال میں ڈھیر پروجیکٹس کیے. میں نام لے سکتی ہوں. برن یونٹ دیکھیں، وہ 7 سال سے بلڈنگ بند تھی، اس کو ہم نے اوپن کروایا. 55 بیڈڈ برن یونٹ اب کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہم نے وہاں ڈونیشنز کے ساتھ 50 بیڈڈ میڈیکل ایمرجنسی بنوائی. پھر ICU یونٹ جو ہے 8 بیڈ تھے الائڈ ہسپتال میں، ہم نے 9 بیڈ مزید ایڈ کروائے، کچھ ڈونیشن سے اور کچھ میں نے اپنی کاوش سے 8 کروڑ کی منظوری لے کے دی ان کو یہ بیڈز جو ICU کے وینٹیلیٹرز وغیرہ خریدنے میں. اور پھر 60 بیڈڈ فیٹل یہ جو نیونیٹل نرسری ہے وہ بنوائی. یہ سب الائڈ ہسپتال میں ہوا. اور سب سے زیادہ جو خواتین کے لیے میں نے ہیلتھ میں کام کیا، وہ میری کاوش سے انیشیشن سے میں نے بریسٹ کینسر کلینک وہاں بنوایا. 6 کروڑ کی منظوری اپنا شہباز شریف صاحب سے خود لے کے پرسنلی ان سے منظور کروائی، اور وہاں پر آج وہ چل رہا ہے ادارہ. وہاں ایک چھت کے نیچے خواتین کو اگر کوئی بلڈ کینسر یا بریسٹ کینسر یا کوئی اور بیماری ہے بریسٹ کی، تو وہ جا کر انڈر ون روف وہاں پر ون ونڈو آپریشن کے تحت ڈائگنوسس لے سکتی ہیں. وہاں پر MMR کی مشین انسٹال کی جو کہ 3 کروڑ کی آئی. اس کے بعد وہیں پر ان کا سرجری ہو سکتی ہے، وہیں پر ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے. الٹرا ساؤنڈ اور دوسری فیسلٹیز انڈر ون روف ہے. تو اٹ از سچ مطلب خواتین کے لیے یہ کام ہوا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو DHQ ہسپتال تھا وہاں پر 100 بیڈڈ کڈنی سینٹر بنوایا. 100 بیڈڈ وہاں 33 ڈائلسس مشینز انسٹال کی گئی، اور وہ کام 24 آورز ہوتا تھا وہاں ڈائلسس. اور DHQ میں DHQ میں ہوتا تھا ہمارے دور میں. میڈم آپ کی میں تصدیق تھوڑی سی بات کی کرتا چلوں، میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ 33 ڈائلسس مشین موجود ہیں. نہیں میڈم، اس وقت مجھے پتا چلا ہے کہ 29 کام کر رہی ہیں. ایک خراب ہو گئی تھی DHQ میں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، آپ جا کے چیک کریں. کڈنی سینٹر وہاں بنایا گیا تھا اور وہ کام کر رہا ہے. لیکن اب جو ڈائلسس ہو رہے ہیں وہ اب انہوں نے لمیٹڈ ٹو ڈے ٹائم کر دیے ہیں. رات کو جو ہم کرواتے تھے دن رات کی سروس تھی، وہ اب تھوڑی کم کر دی گئی. اور اس کے شٹ ڈاؤن ہونے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مریض ہیں، کیونکہ ایک مریض کے لیے 3 سے 4 گھنٹے کا. اب تو مریضوں کا تانتا بن گیا ہے، کیونکہ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے، آبادی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے، اور جو مریض ہیں وہ ان کو جب ڈے ٹائم میں صرف سہولت ہے، رات کو نہیں ہے، تو بہت سے مریض رہ جاتے ہیں. تو یہ سروسز متاثر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا غلام آباد جنرل ہاسپٹل تھا وہ 100 بیڈ کا تھا، اس کو ہم نے 200 بیڈ پر لے گئے. وہاں پر ہم نے تھیٹرز 3-4 تھیٹرز ایڈ کروائے. وہاں پر تمام فیکلٹیز کو اوپن کیا، جیسے ENT، آئی، پیتھولوجی، ایمرجنسی، پیڈیاٹرکس، گائنی، میڈیسن، یہ سرجری، یہ سب وہاں شروع ہو گئے ہیں. اور وہاں پر جو ہے کہ یہ ٹیچنگ فیسلٹیز ہم نے شروع کروائی. لیکن اس حکومت نے اس سینٹر کو جب کرونا سینٹر ڈکلیئر کر دیا تھا تو یہ تمام چیزیں بند ہو گئی تھیں. اور اب دوبارہ جب بند ہو جائے ایک کام، اس کو دوبارہ شروع فنکشنل کرنے کے لیے فنکشنل کرنا ابھی وہ بہت سلو پروسیس ہے. ابھی وہ فنکشنل نہیں ہوا صحیح طرح سے جیسے کہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں جب ایک حکومت کا کوئی ویژن نہیں ہوتا اور وہ ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر چلتی ہوئی چیز کو ہم روکیں گے تو وہ مزید
خرابی کی طرف جائے گی، خرابی کی طرف اور نئے پروجیکٹ شروع کرنے کے بجائے پرانے بھی بند ہوتے اگر چلے گئے تو میرا خیال ہے یہ نیا پاکستان ویسے چلڈرن ہاسپٹل جو کہ ایک مثال ہے، ایک ماڈل ہاسپٹل ہم نے پنجاب حکومت نے یہ بنوایا، کریڈٹ بالکل جائے گا، کیونکہ یہ وہ اتنا بڑا اور مکمل ہاسپٹل ہے کہ وہاں بچے آج وہاں بیڈ نہیں ملتا لوگوں کو. تو یہ چیزیں دیکھیں نا انہوں نے کیا ابھی تک اس کیا. کا سیکنڈ فیز میڈم ابھی وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ان کا سیکنڈ فیز وہیں رکا ہوا ہے، وہ سب پروسیس میں ہے، کاغذوں میں ہے. اعلانات یہ حکومت بہت کرتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں، اس کے بعد اعلانات کے بعد کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، کام بالکل سلو ڈاؤن ہے. اور ایون ان کے کئی دفعہ چلڈرن ہاسپٹل کے ایم ایس بھی یہاں پہ آئے، ڈاکٹرز بھی آئے، ان سے جب گفتگو ہوتی ہے حکومت کو تو بلیم نہیں دیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز لازمی کہتے ہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اتنی مشینیں فلاں بندے سے لے لی، اتنی مشینیں فلاں بندے سے لے لی. مطلب وہ کام جو گورنمنٹ کے کرنے والے وہ مخیر حضرات کر رہے ہیں، مخیر حضرات کو بھی کرنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے. ایکچولی یہ لوگ وہ حکومت ہے جو ہمیشہ لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ مانگتی ہے، یہ مانگنے کے عادی ہیں، بھکاری ہیں یہ ہمیشہ سے. لیکن کہا جاتا ہے عمران خان صاحب تو بڑے پاک دامن ہیں، صاف ہیں، کرپشن نہیں کرتے. پاک دامن کیا، ان کا ویژن ہی کوئی نہیں، وہ ایک تجربہ کر رہے ہیں اس ملک پہ. وہ کھلاڑی تھے، اناڑی تھے، اور کھلاڑی جو ہوتا ہے اس کو کیا پتا کہ جو آفس کا کام ہے وہ کیسے چلتا ہے. یعنی کھلاڑی کو سائنسدان بنا دیا گیا کہ آپ تجربے کریں. اب ایک نا تجربہ کار ڈاکٹر جب لگا دیا جائے گا تو وہ لوگوں کو غلط علاج ہی کرے گا، وہ سرجری کرے گا تو چیر پھاڑ کر دے گا اور بھی حالات خراب کر دے گا. تو یہی حال ہمارے ملک کا ہوا ہے، اس کو تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے، مختلف اس پر تجربے ہو رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں. کہاں گئے وہ اتنے ڈیم بننے کا جو ان کا پروجیکٹ تھا، شروع میں بڑا شور اٹھا، ہم نے بھی بہت خوش ہوئے کہ چلے کوئی ایک اچھا کام یہ کرنے جا رہے ہیں. وہ ڈیم کہاں گئے، ان کی کہاں پروگریس ہے، کوئی لوگوں کو اپڈیٹ کہاں کیا جا رہا ہے. چلیں جی، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس ملک کی صورتحال کس ڈائریکشن میں جائے گی، لیکن ہم پھر بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو مزید اچھی ورکنگ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت بخشے تاکہ ملک پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو لیکن سکے. ایسا بہت شکریہ آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے. وقت کم ہے، مزید بھی گفتگو آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، لیکن بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو لازمی طور پہ بلائیں گے اور پھر مزید اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. جناب بریک کے بعد ہمیں کچھ نئے گیسٹ ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتے چلو. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز فاروق صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ سیکرٹری، سابق ڈسٹرکٹ سیکرٹری ہیں کرکٹ ایسوسی ایشن کے، اور ان کے ساتھ ساتھ رانا حماد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈویژنل سپورٹس آفیسر ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں شو کے اندر. تو پہلے میں فاروق صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، ان سے گفتگو کریں گے کیونکہ ہمارے شہر کے اندر خاص طور پہ بی ایم کے جو T20 سیریز جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں، اور وہ کیا مقابلے ہوں گے، کون کون سے میچز ہوں گے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. سر یہ کون سا ٹورنامنٹ ہے جو آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، کتنی ٹیمز ہوں گی اور کس طرح سے یہ کوالیفائی کریں گی، اس حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ذرا دیجیے گا. بالکل، سیکنڈ بی ایم کے T20 فلڈ لائٹ جو ہے وہ 16 ٹیموں کے درمیان ہو رہا ہے. فلڈ لائٹ میچ ہوگا؟ ہاں جی، فلڈ لائٹ میچ ہیں، اور 12 ٹیمیں فیصل آباد سے ہیں اور 4 ٹیمیں باہر سے ہیں. ایک ہے اسلام آباد سے ہے، ایک گجرانوالے سے ہے، اور 2 کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے. تو یہ ایک T20 ٹورنامنٹ ہے، اور اس میں ہم نے جو فیصل آباد کی 12 ٹیمیں ہیں ان کو بھی الاؤ کیا ہے کہ وہ 4 پلیئر جو ہیں کم از کم وہ باہر سے کھلائیں گے. اور ٹوٹل جو ہے جو ان کا پہلا راؤنڈ ہوگا وہ لیگ ہوگا. 4 پولوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس سے نیا ٹیلنٹ بھی تلاش کرنے میں کافی مدد ثابت ہوگی، کیونکہ جب بھی کوئی ٹورنامنٹ کروایا جاتا ہے کوئی ایک آدھا کھلاڑی بھی ایسا اچھا نکلا ہے جس کی بالنگ یا بیٹنگ بہت اچھی ہو تو ہم نیشنل ٹیم میں جو ہے وہ ایک اچھے کھلاڑی کے ایڈیشن کر سکتے ہیں. جی بالکل، ابھی یہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ایکچولی پرپوزل تھی رانا حماد صاحب کی کہ وہ چاہتے تھے ایک جوائنٹ وینچر کیا جائے جو ہم ڈی ایس او صاحب کے ساتھ کریں اور ایک ایسا ٹورنامنٹ کروائیں جو بہت یادگار ہو. اس میں ہم نے جو سٹینڈرڈ رکھا ہے، ابھی کل ہی میچ ایک ہوا ہے، اس میں احسان عادل اور جو بھی ٹیسٹ کرکٹر ہیں، کافی ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، اور پاکستان کے فرسٹ کلاس کرکٹر وہ بھی آ رہے ہیں اس میں کھیلنے کے لیے.
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رانا حماد بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. نئے ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کوششیں جاری رہتی ہیں. اس ٹورنامنٹ کے ذریعے بھی جو لوگ کھیل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ نیشنل ٹیم کے اندر بھی آ سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو السلام علیکم بولوں گا. یہ ڈیفینیٹلی جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے نا, یہ اس وقت اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو ایک سائڈ پہ پی ایس ایل ہو رہی ہے اور دوسری سائڈ پہ ہم نے فلڈ لائٹ سٹارٹ کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ جب آپ پی سی بی خود اس لیول پہ ایک بڑا ٹورنامنٹ کر رہی ہے اور ساتھ میں آپ نے پیرل سٹارٹ کر دیا, تو ڈیفینیٹلی یہ پی ایس ایل کے بعد جو تمام ہمارے اچھے پلیئرز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ابھی اعجاز فاروق صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 4 لوگوں کو اس میں منیمم ہر ٹیم کو کہا ہے کہ آپ انوائٹ کریں باہر سے, تو وہ سارے جو ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹرز اور فرسٹ کلاس ٹاپ کرکٹرز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ ہو رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ابھی جو یہ ٹیمز ہیں ان میں تو آپ ٹیلنٹ ہنٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پرفارمنس کا موقع ان کو ملے گا. لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک کمپیٹیٹو ایٹماسفیئر ڈیولپ کر دیتے ہو, تو اس وقت آپ کے شہر میں اگر آپ رات کو بوڑا والی گراؤنڈ میں جائیں اور دیکھیں آپ کے تمام جو اپ کمنگ کرکٹرز ہیں جو 14 سال 16 سال 18 سال والے تمام کرکٹرز اس کو میچ کو انجوائے کرنے جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, تو وہ ایک یہ لرننگ ایک پروسیس والا ٹورنامنٹ ہے. تو اس میں ٹیلنٹ ہنٹ تو اس طرح سے نہیں ہے, لیکن بچوں کو پرفارم کرنے کا پلیئرز کو ملے گا, اور وہ پرفارمنس بھی ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ پی سی بی کی اجازت سے ہوتے ہیں ٹورنامنٹ, وہ پرفارمنس بھی ان کے پاس جائے گی اور وہاں سے لوگ پک بھی ہو سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی 2-4 اچھے کھلاڑی جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور آپ کو بڑی امیدیں وابستہ ہو ان کے ساتھ؟ ہمارے سارے ٹاپ جو پی ایس ایل کے بعد تمام 2-4 کا نام لینا ذرا ڈیفیکلٹ ہے. ہمارے سارے ٹاپ جو ہیں تو ٹاپ کے, لیکن پرفارمنس بیس پہ اگر دیکھا جائے, پرفارمنس ابھی 2 ہی میچز ہوئے, 2 دن سے میچز ہو رہے ہیں, تو مجھے ایگزیکٹ اس کا وہ نہیں آئیڈیا ہے. اعجاز فاروق صاحب اس بارے میں بہتر بتا سکیں گے. اعجاز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اعجاز صاحب, کون سے وہ ایسے شائننگ سٹارز ہیں جن کی چمک سے آنے والے دنوں میں پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے؟ جی ابھی طارق نواز ہیں لاہور سے, جنہوں نے 2 بڑی اننگزیں کھیلی ہیں, 97 اور 85 انہوں نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ اویس ظفر ہے سرگودا سے, انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا, اور حسنین عابد ہے بالر ہے, اس نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے. اس کے علاوہ سمیع ہے, شفقت ہے, رو افتخار ہے, یہ سارے بڑے اچھے پرفارم کر رہے ہیں. انہوں نے بھی میچ کھیلے ہیں. سلمان ٹیسٹ کرکٹر ہے, وہ بھی کھیل کے ان کا بھی ایک میچ ہوا ہے. تو ابھی بگننگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ یہ 12 تاریخ آنے والے دنوں میں مزید نگینوں کی تلاش جو ہے وہ جاری رہے گی, اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا پلیئر ایسی پرفارمنس دے دے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہو, کیونکہ یہ کرکٹ کا جنون ہمارے پاکستانیوں میں اس قدر زیادہ پایا جاتا ہے کہ دن رات لوگ اسے کھیلتے رہیں تو تھکتے نہیں ہیں. تو رانا حماد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. رانا صاحب, جہاں کرکٹ کا جنون ہے, اس جنون کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ٹینشنز بھی بہت زیادہ ہیں, پرابلمز بھی بہت زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈز نہیں موجود یہاں پہ کرکٹ کھیلنے کے لیے. آپ کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ کو کوئی پرپوزل آپ نے بنا کے بھیجا ہے کہ جناب یہاں پہ جنون اس قدر زیادہ ہے, لوگوں کی تعداد کھیلنے والی اتنی زیادہ ہے, لیکن گراؤنڈز موجود ہی نہیں ہیں. آج آ کے اقبال اسٹیڈیم وہاں پہ بھی پے کر کے کھیلنا پڑتا ہے یا دوسرے گراؤنڈز میں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی ڈیفینیٹلی وہ جو پیمنٹ والا ہے وہ تو گورنمنٹ کا ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ ایک چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر لیتے ہو, تو پھر آپ کو اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کے ڈسپلن کے لیے آپ کو نامنل چارجز اس پہ رکھنے پڑتے ہیں. تو باقی جو گراؤنڈز کی ہے وہ بھی اس پہ بہت کام ہوا ہے. ابھی ہمارے پاس ابھی سعید اجم اکیڈمی ہمارے پاس فلڈ لائٹ ایک کرکٹ گراؤنڈ نئی ڈیولپ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں اگر آپ کریں جو ہماری ڈیوو روڈ ہے, اس کے اینڈ پہ جا کے ایک آرٹ اسٹرک ہے, وہاں پہ ہم نے ایک بہت خوبصورت, مطلب آپ یو کین سے کہ وہ ابھی اس کے وہ میئرس جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں, اس کی سیٹنگس وغیرہ یا اس کے ڈریسنگ رومز وغیرہ وہ تو نہیں, لیکن ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی میئرمنٹس یا آپ کہہ رہے ہیں اسپیسیفکیشنس پہ ہم نے ایک گراؤنڈ وہاں پہ مینٹین کیا ہے, مطلب بنایا, نیا بنایا, اس میں بھی فلڈ لائٹس لگی ہیں. تو اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ کام جاری ہے سلو بٹ کام اس پہ جاری ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی ایک کرکٹ کو اور سب لوگوں کو جوش ملے گا. اس کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ بہت ساری ہم فٹ بال کی گراؤنڈز ڈیولپ ہو رہی ہیں. کینال پہ ہم نے ڈیولپ کی ہے, اسی جہاں میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ یہ اسٹیڈیم میں بھی ہم نے فٹ بال گراؤنڈ بھی ساتھ میں ڈیولپ کر رہے ہیں. اس طرح سے ایتھلیٹکس ٹریک پچھلے دنوں میں ہمارے فیصل آباد میں ایک تحفہ دیا ہمیں, اس دور میں نور المین مینگل صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا, وہ بھی اب کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح کی ہمارے فیصل آباد میں بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے. یو کین سے کہ وہ ہم ان لیول پہ جس لیول پہ جا کے ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, اس لیول پہ ابھی ہم نہیں پہنچے, لیکن انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اچھا سر, اس کے بجٹس کیا ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو منتھلی یا اینولی آپ کو فراہم کیے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, یا پھر بچوں کو جو فنڈز ہیں دینے کے لیے؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیں, اور کتنے بچے ہیں جو کہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟
جو بچوں کے ہیں، دیکھیں جو بچوں کو کسی پرسن کو جا کے اگر آپ کہیں کہ ایک پرسنلی کسی کو سپورٹ کیا جائے تو وہ تو بہت مائنر لیول پہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا ایٹماسفیئر ڈیولپ کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کو اس کا ایڈوانٹیج ہوتا رہے. جیسے ابھی یہ ٹورنامنٹ ہم کر رہے ہیں تو اس میں اعجاز فروخ صاحب، رانا شکور صاحب، ان سب کے ساتھ مل کے، وہ ڈوگر صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے سارا یہ جو پلان کیا وہ اس میں بیسک یہ چیز تھی. اور یہ اس ٹورنامنٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں یہ فیصل آباد میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا وہ ٹورنامنٹ وداؤٹ اینی انٹری فی جو وہ سٹارٹ ہوا ہے، اور اس پہ کوئی انٹری فیس نہیں لی گئی ہے. اس میں بچوں کو کٹس دی گئی ہیں، بچوں کو اور چیزیں دی گئی ہیں. اور ابھی مطلب اس میں ہم یہ آلویز مطلب یہ گورنمنٹ لیول اور اس کے علاوہ مطلب جو ہمارے فلنتھراپسٹ ہیں فیصل آباد کے، وہ آلویز ود اوپن ہینڈز ہوتے ہیں کہ وہ آپ ان کو جب کبھی کہتے ہو کہ یہ بچہ ہمارا ڈیزرونگ ہے اور اس کے پاس یہ سپورٹ نہیں کر پا رہا اپنی گیم کو، تو وہ ہمیشہ کھلے دل سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو بڑے مائنر لیول سے پک کیا گیا اور وہ نیشنل ہیروز کے طور پہ انٹروڈیوس آپ کے پروگرامز میں بھی آئے. میں اگر بالکل نام لے دیتا ہوں کہ صاحب اسرا جو ہے وہ ایک خادم مسجد کی بیٹی تھی، تو اس کو گورنمنٹ نے پک کیا، گورنمنٹ اس کو اسکالرشپ دیتی رہی اور بہت کیا. اس طرح بہت سارے بچے ہیں. جب بھی ہمیں کبھی پتہ چلے وہ انڈیویجول لیول پہ ہم جاتے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کے فنڈز کی اب بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ آلویز فنڈ ہمیں وہ پرووائڈ کرتی ہے جو ہم ریکوائر کرتے ہیں. مطلب ہمیں کسی چیز کو مینٹین کرنے میں اگر کوئی چیز زیادہ چاہیے ہو تو وہ کرتے ہیں. اینول مینٹیننس کے لیے بھی ہمیں پیسے ملتے ہیں. اس کو مطلب ڈیلی بیسس پہ جو مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ مطلب منتھلی بیسس پہ الیکٹریسٹی کے سارے وہ ہمیں ایچ اینڈ ایوری آپ ہماری لیبر اور مشینری، پیٹرول، جو گراس کٹنگ کے لیے اکوپمنٹ، وہ سارا ہمیں گورنمنٹ پروڈیوس کرتی ہے. چلیں جی، اس پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو آپ کا ہیئر اسٹائل اور ڈریسنگ زبردست ہونا چاہیے. میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب، جبکہ ڈریسنگ جو ہے وہ لباس کی طرف سے کی گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فارمل اور سیمی فارمل اس کے ساتھ ساتھ زبردست سے کرتے خریدیں، اس کے لیے لباس کی شاپ جو کہ سوچنا روڈ پہ موجود ہے اور کچہری بازار میں بھی موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے پرچیزنگ کر سکتے ہیں. تو ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے. چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے شیف یو کے کیا بنا رہے ہیں. السلام علیکم شیف، کیسے ہیں آپ؟ السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا بنا رہے ہیں جناب؟ بیف برگر ہے سر، پٹاٹو بند میں ہوم بیک کی گئے. اچھا، بیف برگر آج تیار کیے جائیں گے. تو کیا ریسیپی ہوگی بیف برگر کی؟ یہ ہمارا آلریڈی ریسیپی لگی ہوئی ہے برگر بن کی، ہوم بیک جیسے میسر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بیف جو ہے نا اس کو قیمہ بنایا ہوا، میش کیا ہوا. ٹھیک ہے. اب وہ قیمہ کس طرح سے بنایا، کیا کیا چیزیں ایڈ کی، یہ ٹکی کس طرح سے بنائی؟ اس کے اندر سارا 3 ایگز ہے، 3 ٹکیوں میں سر، اور اس میں ایک سلائس بریڈ کرم بنایا ہوا فرائی کر کے، اور 1 پنچ اس میں ہے سالٹ، 1 پنچ بلیک پیپر اور 1 پنچ کریش چلی. اس کا ٹیسٹ ہے. اور وہ ایڈ کرنے کے بعد جی اس آپ کو اس اچھی قیمے طرح کو پریس کیا. پریس کرنے کے بعد اس کو کسی ٹکیاں بنا کے رکھی ہوئی، اس کو اس کے بعد اس کو فرائی کیا ہوا ہم نے ریڈی تیار ہے ہماری. اس کے اوپر جو اسٹفنگ کریں گے کاٹ کے، ہمارے مایو فرائز کے لیے یہ کٹنگ کی جائے گی. اس کے اندر اسٹفنگ ہوگی اور چلی گارلک اس کا ٹیسٹ ہوگا سر. اس کے ساتھ کھائیں گے. فرائز ہوں گے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یعنی فرائز بھی ہم ساتھ میں بنائیں گے. اور اس میں کیا کیا ایڈ ہوگا؟ یہ سلائس کر کے سر اس کے سوس لگا کے اس کے بعد اس میں چیز رکھیں گے. چیز رکھنے کے بعد ٹکی آ جائے گی. ٹکی رکھنے کے بعد ہمارا ٹماٹر ہوگا اور آئس پر اوپر اسٹفنگ کر کے اس کے بعد چیز رکھ کے اس کے بعد اس کو وارم کیا جائے ہلکا. ٹھیک ہے. اور ٹکی کو پکایا کس میں جائے گا؟ گولڈن کوکنگ آئل میں سر. گولڈن کوکنگ آئل میں جناب اسے تیار کیا جائے گا. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزانہ صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو چار چاند لگائے جائیں. یہی نہیں، اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے، جس کے اندر وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت پہ کمپرومائز نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کھانوں کی لذت دوبالا ہو، تو اس کے لیے بازار میں جاتے ہی سب سے پہلے آپ کا انتخاب گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن بناسپتی ہی ہونا چاہیے. تھوڑا سا اندر سے کرسپی کریں گے سر اس کو. اور یہ جناب توے پہ اس کو تھوڑا سا کرسپی کرنے کے لیے 1 چمچ جو ہے وہ آئل ڈال دیا جائے گا. اور آئل ڈالنے کے بعد اس کو گرم کیا جائے گا بریڈس کو کاٹنے کے بعد. لیکن دوسری جانب آپ کڑاہی کے اندر لیں گے جو آئل ہے اسے، اور آئل کے اندر فرائی کریں گے فرائز کے لیے فرائز کو بھی. اور یہ جو ٹکیاں ہیں سر اس کو، یہ ہمارے پاس ہار پلیٹ نہیں ہے، ہم اس کو توے پہ بنائیں گے سر. توے پہ بنائیں گے. ہلکا سا آئل لگا کے اوپر سٹیم دیں گے پلیٹ کے ساتھ.
ٹھیک ہے جناب. اور فرائز جو ہیں یہ بنائی جائیں گی آئل کے اندر اور ٹکیاں جو ہے وہ توے پہ. تو جناب آپ تیار کریں اتنی دیر ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ سپورٹس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. بہت سارے ٹورنامنٹس ہیں جو کہ شہر کے اندر شروع ہونے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ ہنٹ کیا جائے گا. اور بریک کے بعد ہمیں کچھ نئے مہمان بھی ہیں, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے, ان کا بھی میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حاجی بشارت علی ڈوگر صاحب جو کہ معروف سماجی کارکن ہیں اور اس کے علاوہ عائشہ ٹیکسٹائل کے آنر بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے عبد الشکور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سماجی کارکن بھی ہیں اور اس کے علاوہ سی ای او ہیں ڈی ایم کے کرکٹ کلب کے. تو آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو پہلے میں حاجی بشارت صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا. کیا کہیں گے آپ, اگر بات کی جائے ہمارے فیصل آباد شہر کی, بہت ساری سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ دن بدن اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. کووڈ کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا رہا, جہاں انڈسٹری کو رہا, سپورٹس کو بھی کافی نقصان ہوا. 1 سال تک لوگوں نے پریکٹس نہیں کی, گھروں سے باہر نہیں نکلے, لیکن اب آہستہ آہستہ رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسے ہی ہے, کووڈ نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا. جیسے معیشت کو فرق پڑا, کھیلوں کو بھی فرق پڑا. نوجوان گھروں سے نہ نکل سکے, گراؤنڈیں خالی ہو گئیں. لیکن اس وقت جو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے یہ کورونا کی وجہ سے جو کورونا کم ہوا ہے, گراؤنڈز میں لڑکے آنے شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. جیسے رانا شکور صاحب اور حماد صاحب, اجاز صاحب ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں, بی ایم کے کرکٹ ٹورنامنٹ. ایسے ایونٹ جو ہونے شروع ہو گئے ہیں, لڑکے گراؤنڈز میں آنا شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ فیصل آباد میں یہ راؤنڈ کے بحال ہو گئی ہیں, مزید ہوں گی آنے والے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف پوری سپورٹ کر رہی ہے؟ ہاں الحمدللہ کر رہی ہے جی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ عبد الشکور بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ کرکٹ ٹورنامنٹ جو ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. کرکٹ ٹورنامنٹ کی وجہ سے بہت سارے نئے ٹیلنٹ کو سامنے آنے کا موقع ملے گا, کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل جی. جو یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے بی ایم کے T20 چیمپئن شپ, اس میں ماشاءاللہ پاکستان کے فیصل آباد کے نہیں پورے پاکستان سے بہت بڑے بڑے پلیئر آئے ہیں, پاکستان پلیئر ہیں. اور ان سے یہ فیصل آباد میں جو کھیلیں گے آگے, اس سے فیصل آباد کے ٹیلنٹ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. بہرحال یہ ٹورنامنٹ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور فیصل آباد کے ٹیلنٹ کے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اعجاز فاروق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی مزید گفتگو کریں گے. اعجاز صاحب, جو انعامات تھے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, کون کون سے انعامات ہوں گے, کن کن کھلاڑیوں کو دیے جائیں گے, فرسٹ پرائز کیا ہوگا, سیکنڈ کیا ہوگا, مین آف دی میچ کو کیا دیا جائے گا؟ جی بالکل, 2 لاکھ روپیہ فرسٹ پرائز ہے اور 1 لاکھ روپیہ سیکنڈ پرائز ہے. اور اس کے علاوہ جو سیمی فائنل میں لوزر ہوں گی اس کو 50 ہزار ہے اور 5,000 روپیہ مین آف دا میچ ہے. لیکن سیمی فائنل اور فائنل کے 10,000 روپیہ مین آف دا میچ ہوں گے. اس کے علاوہ بیسٹ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ کو موٹر بائک ہے, بیسٹ بیٹسمین کو موٹر بائک ہے, بیسٹ بالر کو موٹر بائک ہے اور بیسٹ وکٹ کیپر کو موٹر بائک ہے. ایکچولی ہمارے جو ساتھی تھے رانا فواد, علیم صاحب, ارشد چودھری اور طارق وسیم اور اپنا ڈوگر صاحب اور رانا شکور صاحب اور حماد صاحب, انہوں نے سب نے بیٹھ کر یہ ایک پلان کیا ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ انعام دیے جا سکتے ہیں وہ دینے چاہیے. اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس میں بھی شاید کچھ نہ کچھ اور اضافہ کر دیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رانا حماد بھی موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ, انعامات سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور جو اسپورٹس مین ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارم کریں اور اس کا پھر پھل بھی ملتا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے؟ جی ڈیفینیٹلی جو انعامات ہیں یہ جب آپ اچھا پرفارم کرتے ہو تو یہ اپریسیشن ہی ہے. جب آپ کو اپریشیٹ کیا جائے تو ایک تھپکی یا ایک فارم آف کیش یا کوئی بھی آپ کو سوینئر بھی ملے, کچھ بھی ملے, تو وہ جو ایک شاباش آپ کو ملتی ہے ان فارم آف کیش پرائز, ان فارم آف موٹر بائک اور اینی ادر فارم, تو وہ آپ کو 100% جو آپ کو بوسٹ کرتی ہے. اور ایک تو اس پلیئر کو بوسٹ کرتی ہے اور دوسری انسٹیگیشن ایک پروڈیوس کرتی ہے جو دوسرے دیکھنے والوں کے لیے, تاکہ وہ بھی اچھا پرفارم کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ان کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ نیکسٹ میچز کے اندر جو ہے وہ اچھے سے اچھا پرفارم کرے. بشارت علی ڈوگر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی مزید گفتگو کریں گے. کیا کہیں گے, انعامات سے جہاں حوصلے بلند ہوتے ہیں وہیں پہ بہت سارے نئے پلیئرز کو بھی آگے آنے کا موقع ملتا ہے؟ ہاں جی الحمدللہ بالکل ملتا ہے جی. بہت اچھے اچھے لڑکے آئے ہیں, اس ٹورنامنٹ میں بھی آئے ہیں. میں تھوڑا سا اس میں واضح کر دوں کہ یہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے نا, یہ ٹوٹلی کوئی انٹری فیس نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی بات جو ہے نا, انٹری فیس نہیں ہے. یہ ٹوٹل ہمیں اسپورٹس بورڈ پنجاب
हमाद आज़ाद साहब, ये अदारा हमें पूरा तावन कर रहा है हमारे साथ, और उसकी वजह से हमने बहुत सारे इनामात भी रखे हैं कि लड़कों को मिलें और नए लड़के सामने आए। अभी मैं कल मैच देख रहा था तो जूनियर वर्ल्ड कप खेला हुआ लड़का वहाँ खेल रहा था, अच्छी बैटिंग की उसने। तो मेरे ख्याल में ये एक नया टैलेंट जो है ना, जैसे PSL हो रही है, उधर PSL हो रही है कराची में, फैसलाबाद में ये हो रहा है BM के क्रिकेट टूर्नामेंट, लड़के तो सामने आएंगे नए और शौक भी बढ़ेगा। रात को आप गैदरिंग देखें, हमारी माएँ बहनें भी आती हैं मैच देखने के लिए। अच्छा, ये वैसे एक बड़ी अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करवाई है कि रात के औकात में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दिन में वो बिजी होते हैं अपने कामकाज में और फैमिलीज के लिए भी एंटरटेनमेंट का मौका नहीं कहीं पे मिल पाता, तो रात के औकात में जब मैचेस को शुरू किया जाएगा बहुत सारे शहरी वहां पे आ जाएंगे। बिल्कुल आते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मजीद कहूंगा कि फैसलाबाद की आवाम को आना चाहिए, ऐसे टूर्नामेंट को देखना चाहिए जिसमें अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, नया टैलेंट भी सामने आ रहा है, नौजवान भी हैं, थोड़े से तजर्बाकार प्लेयर भी हैं। लाहौर से जो टीम आई है बहुत अच्छी है, दोनों टीमें, इस्लामाबाद से जो टीम आई है बहुत अच्छी है, फैसलाबाद की अपनी बहुत अच्छी टीमें हैं। कल 200 चेज हो गया, अच्छा, 200 स्कोर T20 में चेज हो गया, कल एक टीम ने चेज कर लिया। बड़ा अच्छा माहौल, कांटेदार मुकाबले जा रहे हैं, कांटेदार मुकाबले हैं, और यही वो चीज है जो कि खेल में इंटरेस्ट पैदा करती है। हमारी अपनी टीम थी SPS क्रिकेट टूर्नामेंट, 225 किया हमने परसों, तो जो हमारे मुखालिफ टीम थी वो 218 कर गई। आखिरी ओवर में मैच जो था वो हमारी तरफ आया, नहीं तो एक ओवर में 14 रह गया था। वो ऐसा बैट्समैन खड़ा था जिसने 90 किया हुआ था, 90 पे खेल रहा था, वो 2 स्कोर लेने के बाद आउट हो गया, तो हमें मैच मिल गया, नहीं तो मैच तो हमारा वो 225 भी चेज हो रहा था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्दुल शकूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू के साथ करेंगे। क्या कहेंगे आप, जहां नया टैलेंट तलाश करने को मिलता है वहां पे एक कहते हैं ना कि एक हेल्दी माशरा देखना हो तो वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को देखा जाए, तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो कि बिल्कुल मुंजमद हो चुकी थी अब दोबारा से चलती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए हैं जो कि इस टूर्नामेंट को खेलेंगे। खुशकिस्मती ये है कि हो फैसलाबाद में रहा है, क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, ये पता है सबको भाई को। स्पोर्ट्स जो है ना, ये इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। ये दूसरा हम BM के करवा रहे हैं, इसीलिए करवा रहे हैं कि फैसलाबाद में स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। कोरोना की वजह से हम काफ़ी घरों में बंद रहे हैं, इस वजह से अब स्पोर्ट्स करवाने में हमें जो जैसे ही टाइम मिला पहली फुर्सत में हमने एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। इससे हर तरफ, हर क्लब में, हर गली मोहल्ले में क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। फैसलाबाद में पहले इजाज साहब ने टूर्नामेंट करवाया, वो फाइनल हुआ है, और 2-3 टूर्नामेंट हुए हैं, इसलिए फैसलाबाद में जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। और इंशाल्लाह ताला हमारे नए लड़कों को इसको देखकर खेलने का शौक बढ़ेगा। अच्छा, बाज़ का टीम बनाई जाती है ना तो जोड़ तोड़ होती है। इस्लामाबाद की टीम है, आप बता रहे थे फैसलाबाद की है, दीगर शहरों की है, तो जोड़ तोड़ करते वक्त ये देखा जाता है कि कम्बिनेशन ऐसा बनाया जाए जिससे आपकी टीम दूसरी टीम पे भारी बने। मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस टूर्नामेंट में आपको वजनी टीम कौन सी दिखाई देती है और उसकी वजूहात क्या है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं? देखिए जी, जो अच्छी इस वक्त 16 की 16 टीमें बेहतरीन टीमें हैं। 12 फैसलाबाद की बेहतरीन टीमें हमने ली हैं, जो जिनमें बड़े नामी ग्रामी प्लेयर हैं, और जो बाहर की हैं यानी कि लाहौर पाक लाइन है, बहुत बड़े नाम उसमें आए हैं। ज़ियाउल हक पाकिस्तान प्लेयर हैं, वो कप्तान है उनके, और इमरान डोगर है और नईम वगैरह हैं, बड़े नामी ग्रामी प्लेयर हैं। आप की टीम उधर जाती है, कल उन्होंने इंटरव्यू भी किए हैं। तो ऐसे ही रहमान फाउंडेशन में है, बड़े 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 नाम। इस्लामाबाद गुजरांवाला की टीम बहुत बड़ी आ रही है, हमें पता चला है। तो इसलिए जो अच्छे प्लेयर हैं वो इस टूर्नामेंट में आ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इन टीमों में सबसे ज्यादा प्लेयर्स किस शहर के खेल रहे हैं? ज़ाहिर फैसलाबाद की 12 टीमें हैं तो फैसलाबाद में ज्यादा है। बात होता है ना कि फैसलाबाद से बाहर से भी लोगों को बुला के टीम के अंदर शमूलियत हमने इस टूर्नामेंट में क्वालिटी क्रिकेट पेश करने के लिए ना एक हर टीम को कहा था आप अच्छे अच्छे प्लेयर लेके आए, क्योंकि ये ओपन टूर्नामेंट है, पाकिस्तान से जहाँ से मर्जी आप प्लेयर लेके आ सकते हैं। वो ऐसे टीमों ने कोई लाहौर से लेके आया, कोई कराची से लेके आया, कोई गुजरात से लेके आया। हर टीम ने तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 प्लेयर आउट से अच्छे प्लेयर लेके आए हैं क्वालिटी क्रिकेट बनाने के लिए। क्वालिटी क्रिकेट बनाने के, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बशार साहब। आप क्या कहेंगे, स्पोर्ट्स से, क्रिकेट के मैचेस से फिटनेस भी तो इम्प्रूव होती है ना? अल्हम्दुलिल्लाह होती है जी।
स्पोर्ट्स कोई भी हो, फिटनेस तो होती है। और वो बहुत क्रिकेट सारे हो ऐसे या बच्चे हॉकी जो हो। कि आजकल नशे की लत पे लग जाते हैं, दीगर ऐसे कामों में लग जाते हैं जहां पे उन्हें नहीं जाना चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ आना चाहिए, और ये टूर्नामेंट उसका एक मैसेज है। हाँ बिल्कुल मैसेज है जी। मैं थोड़ा सा अफसोस के साथ कहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट आई है उसने आज तक खेलों पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। मैं एक इलाके का नाज़िम भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ। हमारे इलाके में पसमानदा इलाका है और नौजवान लड़के बेरारवी का शिकार हो रहे हैं, नशे की जो लत है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर ग्राउंड्स होना तो फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमारे और पूरे इससे- एरिया में 2 ग्राउंड्स हैं, एक वो यूनिवर्सिटी की है वो खेलने नहीं देते, एक मलकपुर की है उसमें भी वो स्पोर्ट्स नहीं हो रही जो होनी चाहिए। ले जी, हमारे साहब गिला आ गया है, इस पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।